बेसिकली मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी, तो मुझे बताया उन्होंने कि शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। ब्रेन की जो केमिस्ट्री है उसमें एक केमिकल लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। वैसे ये मैंने आपको एक केस बताया, इस तरह से हमारे पास वैरायटी ऑफ केसेस आते हैं बच्चों की निस्बत से भी जिनको ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें देखिए हमेशा ताली जो है वो दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन और सामीन, आज हमारे स्टूडियो में हमने जिस मेहमान को दावत दी है उनसे बहुत अहम सवालात मैंने करने हैं। ऐसे सवालात हैं जिनसे हम सबको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आज हमारे माशरे में जो नफसियाती उलझने हैं या नफसियाती इमराज हैं उनको एक तरह से, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, टैबू समझा जाता है। एक अजीब सी उसके बारे में, यानी लोगों की ऑलरेडी उन चीज़ों के बारे में राय है और लोग बहुत ही ज़्यादा शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं कि अपनी नफसियाती उलझनों को या नफसियाती बीमारियों को किसी से डिस्कस करें। तो इन तमाम सवालों के जवाबात मैं कोशिश करूँगा आप सबके सवालों की तर्जुमानी करते हुए उनसे सवाल करने की कोशिश करूंगा मैं। हमारे स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं मिस फरहीन शाहीन साहिबा, जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल और एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत खुशामदीद और बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल के आप तशरीफ लाई हमारे स्टूडियो में। और इस प्रोग्राम का मकसद ये होगा कि हमारे जो नाज़रीन और सामीन हैं उनकी बहुत सारी चुभते हुए सवालात होंगे उनके जहनों में। ये बहुत सारे वो लोग होंगे जो नफसियाती उलझनों का शिकार होंगे, मगर अपने सोशल प्रेशर्स की वजह से वो कभी उनको एड्रेस नहीं कर सके, कभी उनको यानी अपने आप को जाके दिखा नहीं सके डॉक्टर्स को या कंसल्टेंट्स को। तो सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आप अपने बारे में बताइए कि आपकी अपनी जो तालीम है आपने हासिल की, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने इब्तिदाई तालीम हासिल की और अभी क्या कर रही हैं? बेसिकली मैंने अपना बीएस कंप्लीट किया ग्रेजुएशन कराची यूनिवर्सिटी से, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से। उसके बाद मैंने एक अपनी खिदमात रिसर्च इंस्टीट्यूट, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग में सर अंजाम दी। मीनवाइल आई रियलाइज्ड, क्योंकि हम वहाँ पर जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ होते थे वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे, इंटरवेंशंस वगैरह देने जाते थे। वहाँ मैंने रियलाइज़ किया कि हमें जो है वो और ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। एंड आई मस्ट मेक माई करियर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। फिर इसके बाद मैंने अपना एडमिशन एमफिल में लिया इन इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। वहाँ से मैंने एमफिल अपना मुकम्मल किया और अभी जो है वो मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी, ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स और इसके अलावा एक माइंडफुल हीलिंग के नाम से इदारा है, वहाँ पर मैं अपनी कंसल्टेंसीज प्रोवाइड करती हूँ। ग्रेट। किस चीज़ ने वैसे आपको जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ ह्यूमन साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स में, बैचलर किया, फिर आपने उसमें आगे मास्टर्स भी किया और फिर आपने काम भी किया, प्रैक्टिकली अभी भी काम कर रही हैं, मगर किस चीज़ ने आपको मुतासिर किया या इंस्पिरेशन मिली आपको कि आप साइकोलॉजिस्ट बने? बेसिकली मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी। अब उस वक्त में मेरी जब 90s, बैक टू 90s एंड 20s की बात है, जब MBBS वाज द ओनली चॉइस। ऐसा लगता था कि वहाँ पर लोग ज़्यादातर उन फील्ड्स में जाते थे, मेडिकल की फील्ड्स वर वेरी प्रोमिनेंट। फिर एट दैट टाइम वन ऑफ आई जस्ट केम इन कॉन्टैक्ट विद वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट और उनसे मैं जब मिली तो उनका मेरे साथ जो बिहेवियर था, वो चीज़ें थी, वो मुझे बहुत डिफरेंट लगी। मैं आम लोगों की निस्बत मिलती थी। उनका नाम है प्रोफेसर ज़ैनब ज़ादे। सो शी वॉज द लेडी। वो बहुत अच्छे तरीके से लाइक मिलना और उनका, तो आई यूज्ड टू आस्क कि क्या करती हैं। आई डोंट नो, उनकी एक चीज़ पर्सनैलिटी की एक होता है ना कि आपको कोई चीज़ क्लिक कर जाती है। तो मुझे बताया उन्होंने कि शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने साइकोलॉजी को करना शुरू किया
काम, और मैंने देखा कि ये है क्या बेसिकली. फिर मुझे पता चला कि ये भी डॉक्टर्स ही होते हैं. दे डू डील विद पर्सनैलिटी के, जो भी पर्सनैलिटी होती है, इमोशनल इश्यूज होते हैं, इनसे डील करते हैं. वो थोड़े डिफरेंट तरह के डॉक्टर्स होते हैं. और इसमें होता ये है कि आप मेडिसिन नहीं लिखते, आप बातचीत के ज़रिए इलाज करते हैं. मीनवाइल हमेशा से मुझे इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती थी कि ये बातें बहुत अच्छी करती है. तो मैंने कहा कि आई कैन बी अ परफेक्ट मैच फॉर दिस एंड आई शुड गो विद इट. इस तरह से मैंने फिर इसको मज़ीद पढ़ना शुरू किया. और मीनवाइल मेरा मैट्रिक ख़त्म हुआ तो फिर मैंने इंटर फर्स्ट ईयर में ही साइकोलॉजी पे स्विच कर लिया. सो मेनी पीपल वर लाइक के व्हाई आर यू स्विचिंग इट, बिकॉज यू नीड टू बी अ मेडिकल डॉक्टर, तुम्हें MBBS करना चाहिए. बट आई सेड नो, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट. मैं हेल्प करना चाहती हूँ हमेशा से. सो आई वांट टू बी इन एन हेल्पिंग प्रोफेशन. इस तरह की हेल्प कि जहाँ लोग हील करें. हीलिंग तो मेडिसिन भी देती हैं, लेकिन जिस तरह से एक डिफरेंट तरीके की मैं हीलिंग देना चाहती हूँ. हीले बहाने ना ढूंढे बल्कि हील करें. बिल्कुल हील करें उनको. सो दैट्स व्हाई मैंने ये सब्जेक्ट अपना चूज़ किया. और फिर इसके बाद मैं जैसे ही आगे गई मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. फिर मैंने इसमें ग्रेजुएशन की. देन आई स्टार्टेड वर्किंग. जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, आप चीज़ें देखते हैं, तो वो और मज़ेदार थी. इस तरह से मैं करते करते यहाँ तक पहुँची. जबरदस्त. और आज हम यहाँ तक भी पहुँच गए, देखिए. अच्छा ये बताइए कि वो तो खैर ये तो होता है कि कोई ना कोई रोल मॉडल तो होता है हमेशा. जो भी कामयाब लोग होते हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रोल मॉडल तो होता ही है. और आपने बताया कि जैसे वो डॉक्टर ज़ैनब साहिबा, वो आपको हमेशा लगता था उनकी शख्सियत में कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत मुतासिर करती है और बहुत ही आपको खींचती है उनकी तरफ. तो उसके बाद आप इस प्रोफेशन में आई. अच्छा, आम जो मैं बात करता हूँ वो लोग जो पाकिस्तान में 10 में से अगर मैं एग्जैजरेशन से काम ना लूँ तो शायद 6-7 लोग एंजाइटी के शिकार हैं. बिल्कुल एंजाइटी है, उनको बेचैनी है, बिल्कुल बेसुकूनी है. और उसके लिए फिर लोग तरह तरह की चीज़ें करते हैं. कुछ लोग चले जाते हैं ड्रग्स में पड़ जाते हैं. ऐसे लोग, उनको फिर वे आउट चाहिए होता है. तो थोड़ी देर के लिए एक ट्रैंक्विलिटी उनको मिल जाती है और ट्रैंक्विलाइज करके अपने आप को वो अब रूट कॉज बट स्टिल देयर. द रूट कॉज इज नॉट सॉल्व्ड एंड इज नॉट एड्रेस्ड, बट उनको वक्ती तौर पे एक ट्रैंक्विलिटी मिल जाती है. तो ये जो बेचैनी है, इस्तराब है, ये जो एंजाइटी है, एक फियर है, एक अनजाना सा खौफ रहता है लोगों को, इसकी क्या वजह है? ओके, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के डेवलप होने में कंट्रीब्यूट करते हैं. सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमारे स्पेसिफिकली 3 तरह के फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इन सारी चीज़ों में. नंबर 1 इज़ योर बायोलॉजी, नंबर 2 इज़ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड नंबर 3 इज़ सोशल फैक्टर्स. नाउ बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आप कहें कि जिस तरह से हम कहते हैं कि कैंसर जो है वो इनहेरिटेड होता है, ठीक है, या किसी तरह की कोई बीमारी जो है वो इनहेरिटेड होती है, तो उसमें जेनेटिक्स फैक्टर्स आ जाते हैं. नंबर 2, आपके ब्रेन की जो केमिस्ट्री है उसमें एक केमिकल लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से जो आपके इश्यूज आते हैं वो बिहेवियर की सूरत में, या जो ये एंजाइटी का नाम जिसको हम देते हैं, वो सूरत में आपके सामने आते हैं. ठीक है. फिर न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स भी बाज़ औक़ात चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं इसी चीज़ में. देन आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे मेंटल हेल्थ आ गई, आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस आ गई, सारी चीज़ें. फिर सोशल फैक्टर्स जिसमें आपकी फैमिली सपोर्ट है या आपका जो इन्वायरमेंट है. अब जब कोई भी किसी भी शख्स के साथ फॉर एग्जांपल कि अगर बायोलॉजिकली वो प्रोन है एंजाइटी या डिप्रेशन या किसी भी मेंटल इलनेस के, अब अगर इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है या स्ट्रेस होता है तो वो उस चीज़ों को ज़्यादा उसको प्रोन कर देती हैं उसकी तरफ, और फिर वो हमारे सामने बिहेवियरल इश्यूज या ये जो इमोशनल इश्यूज हैं उनकी सूरत में सामने आती हैं. अच्छा, तो यानी ये जो साइकोलॉजिकल या नफ्सियाती बीमारियां, इमराज हैं कि ये भी मौरूसी तौर पे आप मिलती हैं आपको अपने माँ बाप से? क्या
جی بالکل انہیریٹنس ہوتی ہے، لیکن اس کا ضروری یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ اس کو ڈیولپ کریں گے ہی کریں گے. ہو سکتا ہے وہ ہو، لیکن بعض اوقات جو کیونکہ ہم لوگ یہاں پر کوئی ایک فیکٹر یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی ایک فیکٹر انوالو ہے، آپ نے اس کہا میں کہ اس دیر آر میں ڈفرینٹ فیکٹرز، بایولوجیکل فیکٹر ہیں، بایولوجیکل ہیں ٹھیک بالکل، ہے، آپ نے کہا کہ اس میں سائیکولوجیکل سائیکولوجیکل ہیں اور نیورولوجیکل بھی ہیں اور سوشل. سوشل بھی. بایولوجی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیورولوجی کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، بیکاز نیورو کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہیں نا وہاں پر ہمارے ٹھیک ہے، برین میں which are called neurotransmitters. نیورو کیمیکل کے امبیلنس ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ اضطراب کا شکار ہے، یہ مطلب ہوا اس کا. اور اس ایک وجہ بنیادی وجہ یہ ہے. اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری ملٹیپل کازز ہو سکتی ہیں. اس آپ نے بتایا کہ فیملی پریشر ہے، سوسائٹی کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے نفسیاتی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال تو اس کا مطلب تو یہ ہوا پھر کہ اگر یہ جو نیورو کیا کہا آپ نے، نیورو ٹرانسمیٹر جو ٹرانسمٹ کرتے ہیں، رائٹ، ٹرانسمیٹر سے کام کرتے ہیں، یعنی بیسکلی نیورو کیمیکل لائک سبسٹینسز جو ہمارے برین میں ہوتی ہیں، ان کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ پھر ڈفرینٹ الگ ہمارے پاس ریمیڈی کیا ہے. مگر اس کی سب سے پہلے تو یہ ہے میرا خیال ہے کہ اگر کسی کو بھی کوئی بے چینی یا اضطراب یا انزائٹی کوئی شکار ہو، رائٹ، تو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ جیسے آپ کو بخار ہوتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، کہیں کچھ گلا خراب ہوتا ہے، اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، تو آپ شرم تو نہیں کرتے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، یا آپ کی شان کے خلاف تو نہیں ہوگی یہ بات. تو ایسا کیوں ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے بے چینی ہے یا اضطراب ہے یا کوئی انزائٹی ہے یا کوئی اور نفسیاتی الجھن یا مسائل ہیں، تو آپ جو نفسیاتی جو ڈاکٹرز ہیں، جو سائیکالوجسٹ کہلاتے ہیں، اور میں پوچھوں گا مس فرین صاحبہ سے کہ یہ سائیکیاٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ میں کیا فرق ہے. تو خیر آپ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن ضرور اس کو ایڈریس کریں، اور کیونکہ چیزیں چھوڑ دینے سے بڑھتی رہتی ہیں. جیسے کسی مکان کو آپ چھوڑ دیں ایسے ہی تو کیا ہوگا، اس میں گرد اور مٹی اور ابینڈن ہو جائے گا وہ، اور اس میں جالے پڑ جائیں گے. لیکن اگر آپ روزانہ صاف ستھرا رکھیں اس کو، وہ صاف ستھرا رکھے گا. بالکل، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جگہ پہ پانی کھڑا ہے تو اس میں کیا ہوگا، اس کے اوپر مچھر بھی آئیں گے، اس کے اوپر ساری مٹی بھی چلے گی، مٹی بھی لگ جائے گی، گندا ہو جائے گا وہ ایک جگہ پڑے پڑے. لیکن اگر وہ رواں دواں ہوتا ہے تو وہ صاف رہتا ہے. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہر انسان کو بھی اپنی سوچ کو کہیں ایک جگہ کسی ایک ایونٹ سے جوڑ کے وہاں پر اسٹک نہیں ہونا، بلکہ ہمیں اپنی سوچ کو بھی آگے بڑھانا ہے تاکہ ہم اس چیز سے نکل سکیں اور آگے بڑھ سکیں. بالکل صحیح بات. اچھا، آپ کو پروفیشنلی ایز اے سائیکالوجسٹ پریکٹس کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 4 ایئرز میں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں زیادہ تر جو نفسیاتی الجھنوں کے شکار مرد ہوتے ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں، یا عورتوں کی وجہ سے مرد ہوتے ہیں یا مردوں کی وجہ سے عورتیں ہوتی ہیں؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اچھا دیکھیں، اس میں جو ہے وہ زیادہ تر ریشو سمجھ لیں کہ فیمیلز میں زیادہ ہوتا ہے. ایکچولی دی تھنگ از دیٹ کہ میلز میں بھی یہ والی چیزیں پائی جاتی ہیں. مردوں کو بھی رونا آتا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ بھی ہرٹ فیل کرتے ہیں، لیکن وہ ایکسپریس نہیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی چیزوں کو. اس لیے جو ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں ان کا ریشو کم ملتا ہے. اور ہمیں یہ جو سوسائٹی میں ایک اسٹگما کی طرح یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مردوں کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہاں، مرد کو درد نہیں ہوتا. بالکل، یہی حالانکہ بڑی زور کا درد ہوتا ہے مرد کو، لیکن وہ اظہار نہیں کر پاتے. اور ہمارے پاس ایک جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں میل کو ایک ایسا رول دیا جاتا ہے کہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ڈومیننٹ ہے. اور ٹھیک ہے، میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن ان کو شروع سے ہی ان کی تربیت یہ کی جاتی ہے کہ بیٹا یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ، اور آپ کو اپنے آپ کو ایسے پورٹری کرنا ہے کہ آپ کی کہیں پر ایسا نہ لگے کہ آپ کمزور ہو. حالانکہ کسی کی کمزوری ظاہر ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی. انسان اس اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبیاں دی ہیں ان کی مدد سے آپ اپنی خامیوں پہ کام کر سکتے ہیں، اور اس کو اوور کم کر کے ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ کی جو خامی ہے وہی آپ کی ایک خوبی بن جائے. ٹھیک ہے، پر یہ بتائیں گے جیسے ہم نے بات کی انزائٹی کی، میں نے اس لیے بتایا، اس کو ایڈریس پہلے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت کامن النس ہے.
اور آپ یقین کریں میرے کچھ ڈاکٹرز جو میرے دوست ہیں جو الگ الگ پروفیشن میں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ آتے تو اپنی شوگر کے لیے ہیں یا کچھ اور امراض کے لیے جن کے وہ اسپیشلسٹ ہیں، مگر عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ 10 میں سے 5-6 لوگوں کو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اور ہمیں ان کو کوئی نہ کوئی پلز لینی پڑتی ہیں کہ پہلے وہ سکون میں تو آئے. تو اتنی کامن ہو گئی ہمارے ملک میں، اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم اس کو ایڈریس ہی نہیں کرتے، ہمیں اس کو کمپریہنشن ہی نہیں ہے کہ اس کو ایک مرض سمجھیں. اور وہی سوسائٹی کا پریشر، گھر کا پریشر، مرد ہو تمہیں درد نہیں ہوگا، تم کمزوری ظاہر نہیں کرنی تمہیں، تو کس کے پاس جائے؟ وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے؟ صاحب اچھا، دیر از اے ڈفرینس بٹوین سائیکالوجسٹ اینڈ اے سائیکیاٹرسٹ. بیسکلی سائیکیاٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر ہوتے ہیں. دے ڈو پرسو دیئر ڈگری آفٹر دیئر MBBS. تو وہ لوگ دے آر سپوز ٹو پرسکرائب میڈیکیشنس. However, psychologists are supposed to provide counseling services and psychotherapy. Basically جس میں بات چیت کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. اچھا، کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں سوللی میڈیکیشن کی نیڈ ہوتی ہے، اور کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں صرف کاؤنسلنگ کی نیڈ ہوتی ہے. امراض سے کیا بول رہے تھے؟ اچھا، امراض. میں سمجھا ہمراض، میں نے کہا یہ کون سے راز ہیں جو شیئر ہو رہے ہیں؟ امراض. سو بیسکلی ان میں جو ہے کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سوللی جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی نیڈ ہوتی ہے، اور کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں دونوں کی نیڈ ہوتی ہے، اینڈ ایڈجنکٹلی وہ آپ کو بیٹر افیکٹ دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ کو جب بھی اپنے اندر کوئی ایسے سائنز اور سمٹمس فیل ہوں تو امیڈیٹلی آپ کسی کے پاس بھی جا سکتے ہیں. سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ ان کنیکشن کام کرتے ہیں، اور اف دے نیڈ دا فیل کہ سائیکالوجسٹ کے پاس کوئی مریض آیا، اور مریض بھی نہیں کہوں گی بلکہ مریض کہنا مجھے نہیں لگتا مناسب ہے، کلائنٹ سے کلائنٹ، ایک اگر کلائنٹ ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس کسی بھی اینزائٹی کو لے کے، کسی بھی مرض. میں سوری ٹو کٹ یو ان بٹوین، بٹ ڈو وی کال آل the patients who consult for their illnesses to any doctors a client? Yeah, we can, but we don't call them a client. ہم تو ان کو پیشنٹ ہی کہتے ہیں. جب جو بھی ہاسپٹل میں جو جاتے ہیں، this is a یہ نئی ٹرمینالوجی، نیا ٹرینڈ ہے. بالکل یہی کلائنٹ ہی کہا جاتا ہے. the thing is that دیکھیں یہ جو ہے بیسکلی مینٹل ہیلتھ جو ہے نا، وہ آپ کا لائف اسٹائل ہے، ایک لائف اسٹائل ہے. اٹس ناٹ بلکہ میرے پاس جو ٹریٹمنٹ میں پیشنٹ آتا ہے، آئی ڈونٹ کال اٹ ٹریٹمنٹ، آئی ٹیل دیم دیٹ آئی ایم ٹیلنگ یو اباؤٹ دا لائف اسٹائل وچ یو ہیو ٹو اڈیپٹ ان آرڈر ٹو اچیو یور گولس، یا پھر آپ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ایک لائف اسٹائل چینج کریں گے. کیونکہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک عام انسان کے، ہر انسان کا حق ہے، اور ہر انسان کو اس طرح سے جینا چاہیے یا اپنی لائف میں اڈیپٹ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ایک بہتر طور پہ زندگی گزار سکے. سو اور ہم بھی کلائنٹ کا ورڈ اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ مریض کہنا، کیونکہ دیکھیں کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. میرا پوائنٹ یہ یہاں پہ یہ ہے صرف کہ جب مجھے میرا گلا خراب ہو تو مجھے کوئی شرم نہیں ہے کہنے میں کہ میں مرض میں مبتلا ہوں اور مجھے اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے. مجھے بخار ہو جائے، کسی میرا پیٹ خراب ہو جائے، مجھے گیسٹرو کی پرابلم ہو جائے، تو مجھے آئی ڈونٹ ہیو اینی ہیزیٹیشن ٹو سے اور ٹو ایکسیپٹ کہ مجھے یہ مرض لاحق ہے. تو وائی از دیٹ سو کہ انسان کو اگر کوئی نفسیاتی مرض یا النس یا کوئی بھی امبیلنس ہو رہی ہے، اگر کیمیکلز کم ہیں اس کے، اگر وہ سائیکیٹرسٹ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو کیمیکل امبیلنس ہوئے ہیں اس میں مجھے کیمیکلز کوئی ایسی میڈیسن پرسکرائب کرنی ہے اس کو جس سے اس کے جو کیمیکلز ہیں وہ پورے کمپلیٹ ہو جائیں گے، یا جس آرڈر میں چاہیے اس کی باڈی کو یا اس کے برین کو وہ مل جائے گا اس کو. تو اس کو کہنے میں کیا شرم ہے پیشنٹ کہنے میں، جبکہ اور امراض میں آپ کو پیشنٹ کہنے میں شرم نہیں آتی ہے، ہچکچاتے نہیں. دس از مائی پوائنٹ. اوکے، اس لیے پیشنٹ کہنے میں شرم، کیونکہ دی تھنگ از دیٹ کہ ایکسیپٹینس نہیں ہے. ایکسیپٹینس نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. اور دوسرا یہ کہ ہم نے میں آپ کو ایک تھیوری بتاؤں گی کہ جس میں بیسکلی دیٹ از کلائنٹ سینٹرڈ اپروچ، اور اس میں کلائنٹ پہلے جو ہے اس کو ایون پرسن، پہلے اس کا نام کلائنٹ سینٹرڈ اپروچ تھا، لیٹر آن اس تھیوری میں کارل راجرس کی ہے، اور اس میں بیسکلی دین اس کا نام جو ہے وہ
انہوں نے پرسن سینٹرڈ کر دیا. کیونکہ وہ جب بھی ہمارے پاس تھراپی میں یا مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ لوگ آتے ہیں, سو وی ڈونٹ کنسیڈر دیم پیشنٹ, وی کنسیڈر اٹ کہ وہ ہمارا کلائنٹ ہے اور وہ ایک ہیومن بینگ ہے جو کسی مسئلے سے گزر رہا ہے اور اس کو ہمیں ہیلپ کرنی ہے, اس چیز سے نکالنا ہے. سو دا تھنگ از دیٹ کہ ہمیں اس کو پیشنٹ اس لیے نہیں کہنا کیونکہ ایک آلریڈی اس چیز کا ٹیبو بنا ہوا ہے, امپیشنٹ نہ ہو جائے, اور دوسرا آلریڈی ایک ہماری سوسائٹی میں اس چیز کا ٹیبو ہے, پھر ایکسیپٹینس نہیں ہے اس چیز کی, تو وہ اور زیادہ آپ کو ولنریبل بنا دیتا ہے کہ یہ مجھے پاگل کہہ رہا ہے, یہ مجھے نفسیاتی کہہ رہا ہے. تو these are the words which make them scared. I understand that. کہ یہ اس معاملے کے اندر کیونکہ اگین وہی والی بات ہے کہ ایکسیپٹنس نہیں ہے اس کو. ایگزیکٹلی, اور یہ بہت سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں. دیز آر لائک کہ یہ اس کی طرح نہیں ہے کہ چلے ٹھیک ہے کہ آپ کو اس کو نارملائز اسی طرح سے ہی ہمیں کرنا چاہیے کہ جس طرح سے بخار ہے یا جو نزلہ زکام ہے, کھانسی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کیونکہ یہ ایموشنل ایشوز ہیں اور وہاں پر آلریڈی ہماری سینسٹیوٹی یہاں سے اتنی ہائٹنڈ ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو اور زیادہ احتیاط سے لے کر چلیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہاں اگین تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ کس کے پاس پہلے جائے, وہ سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس؟ You can go either of the two, کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیاٹرسٹ دونوں ایک کنیکشن میں کام کرتے ہیں. اگر پہلے جو ہے وہ کوئی سائیکیاٹرسٹ کے پاس جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کو میڈیکیشن کی نیڈ ہے تو وہ میڈیکیشن پرسکرائب کریں گے, اور ساتھ میں ان کو لگے گا کہ تھراپی کی نیڈ ہے تو وہ سائیکالوجسٹ کو ریفر کر دیں گے. اسی طرح سے اگر کوئی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے تو اس کو نیڈ فیل ہوتی ہے میڈیکیشن کی تو وہ ریفر کر دیتے ہیں. تو دونوں ان کنیکشن ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. سو یو کین گو ایدر آف دیم. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ اگر آپ پہلے چلے گئے کسی سائیکیاٹرسٹ کے پاس اور اس کو لگتا ہے کہ میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو کلائنٹ ہے وہ اگر چلا جائے سائیکالوجسٹ کے پاس, تو کچھ جو سائیکو تھراپی کے سیشنز ہوتے ہیں اس سے ہی ان کا جو بے چینی ہے یا اضطراب ہے یا جو بھی چیز ان کو تنگ کر رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو پھر وہ میڈیسن پرسکرائب نہیں کرتے. بصورت دیگر اگر سائیکالوجسٹ کے پاس چلا جائے کوئی پیشنٹ اور سائیکالوجسٹ کو لگتا ہے کہ نہیں یہاں پہ اس کو میڈیسن دینے کی ضرورت ہے, تو میرا خیال ہے وہ ریفر کر دے گا یا کر دے گی سائیکیاٹرسٹ کی طرف. اچھا اگین بے سکونی اضطراب کی ایک قسم ہے, مگر بے سکونی بھی بہت ہے ہمارے ملک میں. سکون کی تلاش میں لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے لائف اسٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے یا کچھ اور اچھی عادتیں جسے کہتے ہیں کہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, یا کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ بے سکونی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس کی وجوہات ہیں, کچھ وجوہات ہیں. اب یہ اس میں ہے سب سے پہلے تو کہ ہم آج میں رہ کے نہیں جیتے. ہمیں یا تو ماضی کی جو تلخیاں ہیں ہم انہی کے بارے میں سوچ کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا, اس وقت اگر میں یہ کر لیتا تو بہتر ہوتا, وہ کر لیتا تو بہتر ہوتا. یا تو وہ پچھتاوے کی زندگی ہوتی ہے, اسی کو یاد کر کے ہم جیتے ہیں, یا پھر ہم مستقبل کا جو ابھی ہمارے پاس آیا نہیں ہے اس کے اندیشوں میں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم اسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ کیا ہوگا. جیسے ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ میٹرک کر لیں گے تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی. پھر اس کے بعد انٹر کیا تو لگا کہ ہاں اب جو ہے وہ سکون میں آ جائیں گے. اس کے بعد ہمارا ڈگری کا پروسیس, پھر اچھی جاب لینے کا پروسیس, جاب ہو گئی تو پھر اب شادی کی بات, بچوں کی بات, پھر بچے اگر یہ والے پروسیس سے بھی ایک شخص گزر جاتا ہے تو پھر یہ فکر رہتی ہے کہ اب کاروبار کرنا ہے, نیا گھر لینا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب بچوں کی شادیاں کرنی ہے. تو ہم ایک طرح سے مستقبل کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حال میں تو انجوائے نہیں کر پاتے. اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کے دنوں میں دی ہیں, جیسے اس میں بہت نعمتوں کی الگ الگ قسمیں ہیں. اب اس میں جو ہے وہ آپ کی اپنی صحت کہہ لیں, صحت ہے, یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. وقت ہے آپ کے پاس, جو وقت ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے کہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق چلا کے ہم آگے بڑھیں. اس کے ایک یہ ریزن ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری ایک اپنی جسم کے جو اعضاء ہیں,
سب سے پہلے آپ اگر اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں جو فرسٹ تھنگ جو ہمارے ذہن میں آنی چاہیے بینگ اے مسلم، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وی آر فری، فریڈم ہے ہمارے پاس، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. صحیح بات. کیونکہ جس کے پاس فریڈم ہوگی وہ اپنی زندگی میں جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جس طرح چاہے چیزیں کر سکتا ہے، اور اس سے بڑی بات کہ اگر آپ کے اعضاء جسم سلامت ہے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ہم آج کی جو نعمتیں ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، اگر ہم اس کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا ہمارا ارشاد بھی ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، تو آپ کی نعمتیں دن بہ دن بڑھتی جائیں گی. آپ پورے دن کے بعد ایک موازنہ کریں کہ آج میں نے کیا اچھا کام سیکھا، آج میں نے کیا کس کو کس طرح سے فائدہ پہنچایا، آج کا دن میرے لیے کس طرح سے پروڈکٹیو رہا. اگر اس چیز کی لسٹنگ ہم روزانہ سوتے وقت کریں گے تو آٹومیٹک ہمارا آج اچھا گزرے گا اور ہم پرسکون رہیں گے. بنسبت اس کے ٹھیک ہے کل کے لیے پلاننگ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی آپ کو کرنے سے روک رہا ہے، ایسا نہیں، آپ بے شک کریں، لیکن اس کی وجہ سے آپ ماضی اور اپنے مستقبل کی وجہ سے آج اپنا برباد نہ کیجیے، خراب نہ کیجیے، بلکہ اس کے اوپر آپ توجہ دیں اور آج ہی آپ کے کل کو ڈٹرمن کرے گا. نہیں، یہ تو بڑی پیاری بات آپ نے کی. حضرت علی کا قول بھی ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کا بیشی معاف فرمائے، کہ ایگزیکٹلی یہ بات ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں اس پہ عمل کرنے کی. لیکن جیسے کہ ضروری نہیں کہ کوئی ڈاکٹر خود بیمار نہ ہو، بالکل خود بھی بیمار ہو سکتا ہے، تو لوگ یہ تو نہیں کہیں گے اس سے کہ یار آپ تو لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اب آپ بیمار نہیں ہو سکتے. ایسے ہی کبھی کہنے والا، نصیحت کرنے والا خود بھی کبھی کبھی اس کو بہت ضرورت ہوتی ہے اسی نصیحت کی. تو کہتے ہیں کہ اپنے کان زیادہ قریب ہوتے ہیں ہر انسان کے، جو بھی بات وہ کر رہا ہوتا ہے. تو حضرت علی کا یہ قول ہے کہ انسان کے پاس ماضی نہیں ہے، گزر گیا کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا، مستقبل اس نے دیکھا نہیں ہے، صرف حال ہے اس کے پاس. اور یہ جو دونوں وقت ہیں، یہ دونوں ادوار ہیں، یہ انسان کے حال کو تباہ کر دیتے ہیں. یعنی انسان اپنے ماضی کو یاد کر کے یا تو پچھتاوے یا تو یاد یا ملامتیں یا جو بھی ایک طرح کی آپ کے نیگیٹو تجربے اس میں ہوئے ہوتے ہیں، وہ یاد کر کر کے آپ اپنے حال کو، جو موجودہ ٹائم ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اس کو آپ متاثر کر رہے ہوتے ہیں. اور آنے والا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پلاننگ کرنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جیسے ہم جب نکلتے ہیں کہیں سفر پہ، کسی ہائی وے پہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص نظر کے بعد ایک ہمارا ہورائزن ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. ایسا لگتا ہے جیسے روڈ پہ بھی کہیں کوئی پانی وانی پڑا ہوا ہے، سراب اسی کو ہی کہتے ہیں. تو اس سے آگے ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری دیکھنے کی بھی ایک ایبلٹی ہے. پلاننگ کریں مگر سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ایسی پلاننگ بھی نہ کریں کہ کئی 10 سال کی پلاننگ شروع ہو گئی. بھائی کریں، اگلا کل کا دن پلان کریں، اگلا ہفتہ کر لیں، اگلا مہینہ کر لیں، اگلا سال کر لیں، چلیں بس بہت سے بہت. تو ایسی فیوچر انسان کو تنگ کرتا رہتا ہے کہ میں نے فیوچر میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو میں نے بھی اپنی زندگی میں یہ سیکھا کہ ہم اپنے آج کو یا تو اپنے جو گزر گیا کل یا جو آنے والا ہے کل کی وجہ سے خراب کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے ہمارے لوگوں کی بھی، بچوں کی بھی، جو بچے بھی ہمارے ڈسٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ڈی فوکس ہوتے ہیں پڑھائی کے اندر. اور یہ سوال میں کرنے لگا ہوں آپ سے، کیونکہ بچوں کا عام طور پہ تو بچوں کو ایک خاص ایج میں تو ریئلائز ہی نہیں کرتے پیرنٹ کہ اگر بچہ کسی وجہ سے فوکس نہیں کر پا رہا، پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہے اس کی توجہ تعلیم کی طرف نہیں ہے، ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے، یاد نہیں کر پا رہا کوئی چیز، تو یہ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو سکتی ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ایسا ہے، جیسے جو ہے وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنی فیلنگز کا اظہار نہیں کر پا رہے ہوتے بہت اچھے طریقے سے. تو پیرنٹس کو اس چیز کو کیٹر کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ کہ جیسے ایک اگر میں بچے کی ہی مثال دوں تو اس کو اسکول ایک کلائنٹ کی مثال دے دیتی ہوں. تو اس کا یہ تھا کہ وہ جب بھی اسکول کا وقت آتا تھا تو اس کو جو ہے پیٹ میں درد ہوتا تھا اپنے. اب وہ صرف اسپیسیفک ٹائم پہ ہی پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے جب اس کو اسکول جانا ہے؟ ہاں صحیح بات ہے. کیوں بھائی آپ پورا دن باقی سوچا سمجھا پلان کیا ہوا درد ہے، اس کا مطلب یہ تو
हाँ, एक सोचा समझा भी, ये भी कहा जा सकता है, और ये भी कहा जा सकता है कि वहाँ ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात हो रही है, कोई ऐसी चीज़ उसको ट्रिगर करती है कि जहाँ उसको तकलीफ होती अच्छा, है। वाकई वो सच बोल रहा है तो उसको पेट में दर्द शुरू हो जाता है? उसको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, एंड यू कैन फील दैट बिकॉज योर ब्रेन इज द सेंटर ऑफ योर बॉडी ना। आपका ब्रेन जो है वो आपके पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर जिस्म का, मिसाल के तौर पे आपकी अगर किडनीज खराब हो गई, अल्लाह ना करे, या कोई आपके घुटने खराब हो गए, तो इन चीज़ों की तो चलें आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, लेकिन आपके अगर आपके ब्रेन में कुछ होता है तो ब्रेन की रिप्लेसमेंट दुनिया में अवेलेबल नहीं है। सही बात है, अब तक तो नहीं है वाकई, बिल्कुल कोई अपना ब्रेन निकाल के आपको नहीं दे सकता, तो ये बात है, और ना ही ये बात पॉसिबल है। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चलते फिरते अपना ब्रेन इस्तेमाल ही नहीं करते, मेरे ख्याल में उनको दे देना चाहिए। है ना, बिल्कुल अनयूज्ड है, अनसर्व, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, तो उनके लिए वाली चीजें होती हैं, उनके लिए किसी काम का नहीं होता दिमाग, तो मेरा ख्याल है उनको वो कर देना चाहिए, इसमें ना किसी को डिवोट कर देना चाहिए, ये अच्छा रहेगा। उनको ट्रेन बच्चों का बता रही थी, तो यानी आप कह रही हैं उस बच्चे को वाकयातन, यानी वो बच्चा कोई ड्रामेबाजी नहीं कर रहा, वो फील करता है, इतना उसने सवार कर लिया अपने जहन पे, बिल्कुल, कि वो अपनी उस जगह पर या उस चीज को वो फील कर रहा है। नाउ जब रूल आउट किया गया तो पता चला कि वहाँ पर स्कूल में ही इज बीइंग अब्यूज्ड। अच्छा, ही इज बीइंग अब्यूज्ड बाय समवन, और वहीं पर जो ये इसका जो अब्यूजिव बिहेवियर आ रहा है किसी की तरफ से, तो उसी की वजह से उसके साथ ये वाले इश्यूज हो रहे हैं। सो व्हेन द पेरेंट्स रूल, ही वाज 8 years old, and that was a male. Okay, who was abusing him? मेल, और बच्चा खुद मेल था, बच्चा मेल था, ठीक है, और वो अब्यूज हो रहा था किसी मेल के हाथ। सो द थिंग इज दैट कि अगर लोग अपनी इन सारी चीजों की वजह से टीचर नो, नॉट अ टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ में से कोई था जो उनको वो कर रहा था। सो द थिंग इज दैट कि बताया उसने बाद में फिर बच्चे ने? जी बिल्कुल बताया बाद में बच्चे ने, जब थेरेपिस्ट ने उनसे सारी चीजें लाइक रूल आउट की तो उसको ये सारी चीजें पता चली कि इस तरह से चीजें हैं। सो देयर वाज अ ट्रॉमा अटैच्ड। तो अब अगर पेरेंट्स हैं तो वो तो जिनको अवेयरनेस ही नहीं है कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो वो तो यही कहेंगे कि ये तो ड्रामा करता है, उसको तो नहीं पता कि मतलब इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, और वो बेसिकली आपको डेफिनेटली आपको डिप्रेशन भी कॉज कर सकता है, आपको एंजाइटी भी कॉज कर सकता है, और एंजाइटी और डिप्रेशन का जब लेवल इतना हो जाता है कि माइल्ड से मॉडरेट से सिवियर आ जाता है, तो यू आर अनेबल टू परफॉर्म योर डेली रूटीन टास्क। इवन आपका दिल नहीं लगता कि आप आपका ख्याल रखें, आप जाके अपने नाखून तराशें, आप जाके शावर लें, आप अपने बाल को कॉम्ब करें, बिल्कुल सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आपका लूज हो सकता है। सो वहाँ पर उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस भी डिटोरिएट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो बच्चों में आपने कहा कि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो इस तरह से, ये मैंने आपको एक केस बताया, इस तरह से हमारे पास वैरायटी ऑफ केसेस आते हैं बच्चों की निस्बत से भी जिनको ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या जिन बच्चों की, जैसे ये तो इशू आपने बताया कि एड्रेस हो गया, आपने देख लिया, उसको इन्वेस्टिगेट किया और रूल आउट कर लिया उसको आपने, लेकिन क्या ऐसे बच्चे या बच्चियां बचपन में कोई उनके ऐसे नाइटमेयर्स, नॉट इन लाइक लिटरल सेंस में नाइटमेयर्स, लेकिन कोई ऐसे वाकयात, मतलब कहीं किसी बच्चे को स्कूल में टीचर बहुत मारता था मिसाल के तौर पे, या फॉर सम रीजन माँ बहुत सख्त थी और माँ ने उस बच्ची को बहुत टुकाई की है बचपने में बहुत, या कभी कभी माएँ सख्तियाँ करती थी, बच्चों के हाथ पे रख के कुछ चिमटा लगा दिया या कुछ कर दिया, ऐसे कर दिया वैसे। तो क्या आगे चल के जब आप ग्रोन अप हो जाते हैं, यही लड़का या लड़की, ये जो वाकयात हुए होते हैं उसके माजी में, क्या वो उसको मुतासिर करते हैं? बिल्कुल मुतासिर करते हैं, उसके मूड्स को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसके रिलेशंस को बिल्कुल मुतासिर करते हैं। और कई हद तक जब थेरेपी तक वो पहुंचते हैं, कुछ लोग तो थेरेपी तक पहुंच ही नहीं पाते, और कुछ लोग जो हैं वो जो पहुंचते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी डिटोरिएट हो चुकी होती है, उनकी सेल्फ इस्टीम मुतासिर हुई हुई होती है। एक सेल्फ इस्टीम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इंसान की अपनी नज़र में क्या वैल्यू है, वो खुद अपने आप को कैसे समझता है। अब वो ना अपनी स्ट्रेंथ्स देख पा रहे होते हैं, ना वीकनेसेस देख पा रहे होते हैं, उनकी डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट एरियाज मुतासिर होते हैं।
وہ اپنے اسکول میں پرفارمنس ہی کہہ لیں، سب سے پہلے وہ متاثر ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان کے ریلیشن شپس اچھے نہیں ہوتے، اور آگے چل کے وہ جو انہوں نے چیزیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں، جو لرن کی ہوتی ہیں، وہی اپنی لائف میں آگے امپلیمنٹ کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از سم تھنگ کہ وہ سائیکل چین ٹو چین وہ جو چلتا رہتا ہے وہ اسی طرح سے ہی ہوتا ہے، اور جنریشن ٹو جنریشن وہ ٹرانسمٹ ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر اسی چیز کو وہ بریک کر دیں تو وہاں پر جو ہے وہ بہتری لائی جا سکتی ہے. اچھا، ایک اور نفسیاتی الجھنوں کا بہت ہی یعنی جو ریلیشن ہے، ایک میاں بیوی کا ریلیشن ہے، ایک ایسا ریلیشن ہے جو کہ بہت خوبصورت ریلیشن بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے پرائر ٹو دیئر میرجز اگر کوئی کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہو اور وہ اچھا میچ نہ ہو دونوں کا، یا دونوں ایک دوسرے کو نہ سمجھ سکیں، یا دونوں کی زندگی اچھی طرح نہیں گزر رہی، تو دونوں میں سے کسی ایک کی بات میں کر رہا ہوں، وہ اس کے نفسیاتی مسائل اور بڑھ جاتے ہیں. میاں مثال کے طور پہ اگر انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے میاں بیوی کے اندر، اور بیوی پہلے سے ہی اس کے ساتھ کوئی ایشوز تھے اگر، تو وہ اور بڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کی کاؤنسلنگ آپ کے پاس جب میاں بیوی آتے ہوں گے ایز ہسبینڈ اینڈ وائف، تو اس میں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ عام طور پہ کیا مردوں کا سلوک غلط ہوتا ہے، بیویاں غلط ہوتی ہیں، دونوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اوکے، بیسکلی اس کے لیے ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں ان کو میرٹل تھیراپی دی جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، ہاں، بیکاز جو شادی ہوتی ہے اٹس اے ٹو وے ریلیشن شپ، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی ایک کا ہم ذکر کر دیں یہاں پہ کہ مردوں کی یہ غلطی ہے، یا ہم ایک ہی کہہ دیں کہ ریلیشن سارے ٹو وے ہی ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، چاہے ماں بیٹے کا ہو، بھائی بھائی کا ہو، بہن بھائی کا ہو، ٹو وے ہی ہوتے ہیں. بالکل. لیکن یہ جو رشتہ ہے یہ سب سے ایک اللہ تعالیٰ نے یونیک رشتہ بنایا ہے کہ جس پر آپ ساری زندگی ریلائی کرتے ہیں. پیرنٹس کے اوپر بھی کرتے ہیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ، لیکن یہ کہ یہ ایک ایسا یونیک اور خوبصورت رشتہ ہے کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے. ہاں، یا تو یہ کہیں کہ یہ واحد رشتہ ہے جو آپ خود بناتے ہیں، یعنی ماں باپ بہن بھائی، اور دوستوں میں بھی میرا خیال ہے یہ معاملہ ہے کہ دوست بھی آپ خود بناتے ہیں. تو اور خاص طور پہ یہ جو لائف پارٹنر ہے، یہ چونکہ وہ رشتہ، حالانکہ وہ رشتے بھی لوگ کہتے ہیں کہ رشتے تو آسمانوں میں بنتے ہیں، لیکن بہرحال زمین پہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. صحیح بات ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی چڑیا بھی اپنا دانا ڈھونڈنے خود جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آسمان سے نہیں ڈالتے، وہی والی بات ہے. سو اچھا، تو ہم بات کر رہے ہیں میرٹل ریلیشن شپس کی. اچھا، اس میں دیکھیں ہمیشہ تالی جو ہے وہ دو ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. کچھ جگہوں پر جو ہے وہ ہسبینڈ کی طرف سے ایشوز ہوتے ہیں، کچھ جگہوں پر جو ہے وہ وائفس کی طرف سے ایشوز ہوتے ہیں. چیزوں کو ایکویلٹی کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. سب سے یہاں پر جب ایک عورت گھر میں آتی ہے تو ایک نئے گھر میں ایک لڑکی آتی ہے تو اس کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے ایک نئے شخص کے آنے کی وجہ سے جو باقی کے 4 افراد یا 5 افراد گھر میں آلریڈی موجود ہیں وہ چینج نہیں ہوں گے. مجھے جو ہے وہ ان کے مطابق چیزوں کو اپنا ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. مین وائل husband should also keep a balance between wife and mother and sisters, کہ ان کو اس چیز کو he should be intelligent enough کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ کہاں پر کس کی غلطی ہے, تو چیزیں اسموتھ جا سکتی ہیں. ادروائز بلیم گیم چل رہا ہوتا ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی, تو چیزیں ڈیٹوریٹ ہونے شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, تو عام طور پہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو میاں بیوی کے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں تو اس میں چونکہ مرد کو چونکہ سربراہ بنایا ہے ہمارے مذہب نے بھی, ویسے بھی ان دا سینس سربراہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی کی اجازت سے یا بیوی کے کنسنٹ سے یا بیوی کو شریک کر کے, لیکن اس کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں. فیصلہ تو سربراہ کسی بھی ادارے کا ایک ہی ہو سکتا ہے, دو نہیں ہوتے. کسی بھی ادارے میں 2 سربراہ ہوں گے تو وہاں پہ پھر کوئی چیز نہ کنسسٹنسی سے چلے گی اور نہ ہی اس چیز کے اندر کوئی, بیکاز ہمیشہ ایک اوپینین ہوگی تو اس کے خلاف ایک اوپینین آ جائے گی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, تو اس لیے شادی کا بھی ایک انسٹیٹیوشن ہی ہے ایک طرح کا. بالکل. اور اس میں شادی جو ہے وہ بیسکلی ایک سپورٹ سسٹم ہے. اچھا, ایک چیز جو میں نے اپنی تھیراپیوٹک پریکٹس میں آبزرو کی ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ لڑکیوں کو نا ان کو کوئی گولز یا کوئی ایمز نہیں بتائے جاتے لائف میں, شادی کو ایک ایم بنا کے پریزنٹ کیا جاتا ہے, جبکہ شادی اٹ سیلف از اے پارٹ آف لائف, اٹس ناٹ لائف.
Okay. ठीक है. Yes. تو اب یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے, ایک ایسا حصہ ہے جو کہ ایک سپورٹ سسٹم ہے. اب جب یہ سپورٹ سسٹم ہے تو دو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ, دو لوگوں کی سمجھنے کے ایک طرح سے میل جول سے جو ہے وہ یہ چیز آگے بڑھ سکتی ہے. آپ کو اب وہاں پر صرف ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں پر تو ہمیں صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ ایک شہزادہ آئے گا, آپ کی جو ہے وہ زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی اور سارے مسئلوں کا وہ آپ کا حل ہوگا. And they lived happily after. And they live happily ever after. Yes. وہی والی بات ہے. Yes. تو وہ والی چیز نہیں ہوتی, بلکہ وہ جو happily ever after جو ہے نا, اس کے بعد اصل زندگی آپ کی شروع ہوتی ہے. That is practical life. شادی سے پہلے ایک انسان اپنے لیے جیتا ہے, لیکن شادی کے بعد آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں کیونکہ آپ کی رسپانسبلٹیز ایڈ ہوتی ہیں. پھر ہمیں یہ پھر بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصد ہی شادی کا یہ والا ہے, تو پھر بعد میں بہت ہی برا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے, کہ ہم نے تو یہ نہیں سوچا تھا, اور آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ آپ تو ہر وقت ہمیں لائک ٹور پہ لے کے جائیں گے, آپ یہاں لے کے جائیں گے, وہاں لے کے جائیں گے, بس یہی ہوگا, اور ہم بس ایک آئیڈیل کپل بس ہو کے کریں گے چیزیں, اپنی زندگی گزاریں گے, جبکہ اصل مقصد اس کا کچھ اور ہوتا ہے. تو ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کی کانسیپشن ہے نا, وہ غلط بنائی گئی ہے شادی سے لے کے, بلکہ یہ کہیں گے کہ متس بنا دیے گئے ہیں. کیونکہ وہ ایک جو چمکیلا سا ریپر ہوتا ہے نا, وہ جب اترتا ہے اوپر سے تو اندر سے پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہے. نہیں یہ رشتے کی بات عام طور پر ویسے لوگ مذاق کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جب بیوٹی پارلر سے آتی ہے دلہن تو صبح ہی مشروع ہو جاتا ہے مسئلہ, اگلے دن ہی, ہے نا, کیونکہ اتنا زیادہ میک اپ اب کر دیتے ہیں خواتین کو. سچی بات ہے, ایک زمانے میں بھی ہوتا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اب تو کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں. تو کچھ ایسی وجوہات بھی ہوتی ہیں آپ کے پاس, لوگ آ کے شور کے کمپلین کر رہے ہوں آپ سے کہ دیکھیں یہ تو سب سے بڑی نفسیاتی مسئلہ تو میرے ساتھ یہی ہے کہ مجھے دکھایا یہ گیا اور میری بیگم تو ایسی نکلی ہے. اب تک ایسا تو خیر نہیں ہوا, لیکن یہ کہ کیونکہ آج کل دور ہی سوشل میڈیا کا ہے کہ جس کو دکھایا گیا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس نے خود نے بھی اپنے آپ کو کچھ ایسے ہی ریپر چڑھایا ہوا. صحیح بات ہے, وہ دونوں وائسی ورسا ہو سکتا ہے. اچھا چلیں, یہ یہاں تک تو پھر بھی میں یہ مذاق مذاق میں نے یہ بات کہی, اتنی لبرٹی تو میرے خیال خواتین کو دینی چاہیے کہ وہ اپنا سنگھار بھی کریں, بناؤ سنگھار کریں, میک اپ کریں, لیکن ایک جس کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی کہ ایک ایسا ریپر جس میں آپ اپنی شخصیت کو کچھ اور دکھاتے ہیں اور آپ ہوتے کچھ اور ہیں. ہاں ابھی یہ بات تو صحیح ہے, کوئی بھی اپنی خامیاں کسی کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوتا, وہ بات سب میں ہے, سب اپنی خامیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ بالکل ہی اندر سے آدمی کچھ اور ہو اور بالکل ہی کچھ اور دکھائے. اگین اس میں مجھے حضرت علی کا ایک قول یاد آ جاتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے کہ لوگ تمہیں برا سمجھیں اور تم اچھے انسان ہو, نہ اس بات سے کہ لوگ تمہیں اچھا سمجھتے ہیں اور تمہیں بتاؤ تم برے آدمی ہو. تو اگر لوگ آپ کو برا سمجھتے بھی ہیں اور آپ اپنے دل کے اندر مطمئن ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں, تو پوری دنیا بھی سمجھے کہ آپ کیسے ہی ہیں, تو اس سے آپ کے بارے میں رائے تبدیل نہیں کی جا سکتی. تو آج ڈاکٹر صاحبہ سے جو ہمارا سیشن رہا بہت ہی انفارمیٹیو رہا. اس میں ہم نے بات کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. سب سے پہلے تو بالکل نہ سوچے کوئی بھی کہ یہ کوئی ایک ٹیبو ہے, کوئی ایشو ہے جیسے ہمیں اور امراض ہوتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحبہ نے, ڈاکٹر فرین نے یہ کہہ کے کلائنٹ کہہ کے تو مسئلہ ہی سالو کر دیا. جی اب آپ کلائنٹ بن کے جائیں بالکل, اور جا کے اپنے کیا کہوں میں, اپنے امپلائر کے پاس جائیں, یا آپ جو بھی آپ وینڈر کے پاس جائیں, مینٹور کے پاس جائیں, اور جا کے آپ اپنی جو کلائنٹ سروس شپ ہے یہ حاصل کریں. اور دوسرا یہ کہ پریزنٹ حال میں رہیں, حال میں رہیں. ماضی کے واقعات, ماضی کی ملامتیں, ماضی کے قصے, ماضی کی کہانیاں, ماضی کے دکھڑے دفن کر دیں آج مجھ سمیت, اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں, کہ اس کو کسی قبر میں. عام طور پہ چونکہ جب نفسیاتی مسائل یہ ایک شادی شدہ زندگی کو بہت متاثر کرتے ہیں, میرا خیال ہے آپ کے پاس بھی زیادہ تر اس کیسز ایسے ہوتے ہوں گے. تو اس میں وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو میاں بیوی میں عام طور پہ جس بات پہ ان کا اختلاف ہوتا ہے یا جس بات پہ لڑائی شروع ہوتی ہے وہ تو کہیں دور رہ جاتی ہے. اس کے بعد پھر وہ پرانے ماضی کے قصے جو ہوتے ہیں کہ فلاں جو ہوا تھا, تمہارے ابا نے یہ کہا تھا, تمہاری اماں نے یہ کہا تھا, تمہارے بھائی نے یہ کہا تھا, تمہاری بہن نے یہ کہا تھا, یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بی فوکسڈ اینڈ بی اٹینٹیو ٹو دی کرنٹ پریزنٹ ایشو اور پرابلم, rather than like reminding or remembering those
ایونٹ وچ ہیڈ ہیپنڈ ان یور پاسٹ، جو ہو چکے تھے کبھی. اور دوسری بات یہ کہ ایک ہیلدی لائف اسٹائل گزارنا بہت ضروری ہے. آپ نے کہا خوش رہیں سب سے پہلے. مذہب ہمیں بہت زیادہ، کیونکہ میں کچھ سائیکیٹرسٹ میرے دوست بھی رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بہت زیادہ مذہب پلے کرتا ہے اس کے بارے میں کہ آدمی کو کچھ کہنا چاہیں گی. بالکل بینگ اے مسلم اگر ہم اپنی مذہبی چیزیں، نماز ہے، نماز پڑھیں اور بالکل نماز ایک بالکل بالکل ایسے ہی ہے کہ نماز جو ہے وہ اٹ سیلف از اے میڈیٹیشن. اور اللہ تعالیٰ سے جتنا آپ کا کنیکشن ہوگا، ایک جو ہوتا ہے نا گمان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے گمان اچھا رکھیں، تو میں آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوں گا جیسا تمہارا گمان ہے. تو گمان بھی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کے بارے میں کیسا سوچ رہے ہیں، آپ اپنی چیزوں کو کیسا سوچ رہے ہیں. تو جتنا آپ اپنے بارے میں پازیٹیو سوچیں گے، دنیا کو پازیٹیو لے کے چلیں گے، اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ آپ ایک اچھی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فرین، آپ تشریف لائیں ہمارے اسٹوڈیو میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کا بہت فائدہ ہوا ہوگا اس میں. اور انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. فی امان اللہ.